है ये उस वक्त ये प्रॉमिस किया गया था कि हम मीरपुर को डिवीजन को एक एयरपोर्ट देंगे। इन किया था मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरपोर्ट के लिए जो है वो इसको मतलब है कि हम एक ही मतलब है कि और इंग्लैंड में तो काफी बहुत ही अच्छा सवाल किया। और मैं आपको बताऊं कि ये अकेले थे और उन्होंने इसको बिल्कुल हमारे ही इलाके से 35 बच्चे जो है ना वो सिक्योरिटी के सोशल मीडिया के ऊपर है जो 14 टेक्निकल कोई मतलब ऐसी कोई चीज या कुछ सबूत वहां पर अपॉइंट किए कि जिन्होंने बगैर लोकेशन का बात की कि वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कि 1.8 2014 बढ़ गई अराउंड इट्स कम टू 2 मिलियन पीपल। और जो पसमानदगी का जो हमारा ये खिता तकरीबन इस इतने छोटे से इस खिते के अंदर वहां पर बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन में 15 उन्होंने रखे हुए हैं अपना फेडरल मिनिस्ट्रीज। तो खर्च नहीं होता और ना लोगों के मसाइल पे इनको तवज्जो है। को स्टैब्लिश करना है अपने इलाके के मसाइल, तो इनको कोई लोग हैं ये तालीम से भी जो है ना वो आते नहीं है, लेकिन ये समझे कि हमारी बदकिस्मती है, नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं हुआ और कश्मीरियों को इस स्ट्रगल में किया कि ये 2011 को मंजूर हुआ यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बुनियाद पर। ये अदम दिलचस्पी का और इन सोशल मीडिया के ऊपर टेलीविजन मीडिया के ऊपर और मैं ये समझता हूँ कि ये इससे आजाद कश्मीर की जो माशी तौर पर भी लोग मजबूत होंगे। ये इंशाअल्लाह ताला उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा ये मंसूबा। उनके लिए छोटे कारोबार के लिए उनके हेल्थ का निजाम है वो ठीक होगा। जो आजाद कश्मीर की जो हुकूमत है, इनके जितने वुज़रा हैं कि आज नौजवान बाशऊर हैं और इस कैंपेन में किसी भी कितने अरसे से ये लोगों के पैसे को वहां डुबोया गया, ये मामला सही नहीं होंगे। रहने वाले लोगों के सर अपने फख्र से बुलंद कर दिए कि आप ये पूरे आजाद कश्मीर का जो पूरा खिता है, ये हमारा की बातें थी वो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पार्टनर के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत थे जनाब फ़याज़ अहमद हमायूं, दुबई से मेरे साथ हैं। आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो मीरपुर एयरपोर्ट होगा। थैंक यू सो मच फ़याज़, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। और सबसे पहले मेरे नाजरीन को अपना तारुफ भी करा दें मुख्तसर सा, और उसके बाद मीरपुर एयरपोर्ट के हवाले से जो गुड न्यूज़ है वो लोगों को बताएं। और आप जो मीरपुर एयरपोर्ट डिमांड के टीम मेंबर हैं, और आप क्या कहना चाहते हैं अपने लोगों को कि वो किस तरह स्ट्रगल करें, किस तरह इस मसले को उजागर किया और हुक्मरानों तक ये पहुंचाया है। तो इस सारे मामलात पे आप क्या कहेंगे? औरंगजेब साहब वालेकुम सलाम। और सबसे पहले आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और मैं ख़ास तौर पर मुनीर हुसैन आतिफ साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने जो हमारी इस सारी टीम के हेड एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उन्होंने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया। और आपका बहुत शुक्रिया। ज़िला कोटली से मेरा तल्लुक है, जो कि डिवीजन मीरपुर में हम लोग आते हैं। और डूंगी के खूबसूरत से गांव से मेरा तल्लुक है और मैं दुबई में मुकीम हूँ। और आपका सवाल औरंगजेब साहब बहुत ही यानी कि ये अच्छा सवाल है। और मैं ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि जो हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, ये मसला हमारे साथ मैं समझता हूँ कि अगर इसको हम इसकी बैकग्राउंड में अगर जाएं हम, तो आपको याद होगा कि जब हमारी मंगला डैम की जो अपरेजिंग हो रही थी उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से जब हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि हमको इस खित्ते के अंदर एक डैम चाहिए, तो उस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त जो कश्मीरियों के साथ जो प्रॉमिसेस किए थे उस डैम की बनने की सूरत में, वहां पर जो लोग डिस्प्लेस हुए, फिर जो उनके लिए जो मसाइल बने और बेशुमार चीजें जो उनको वहां से निकालने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तय की गई, उनमें रोड्स भी थी हमारे कश्मीर की और उनमें एक ये एयरपोर्ट भी था, शामिल था। अब अच्छा, ये उस वायदे में था? ये वायदे में नहीं था, लेकिन ये सारी चीजें जो है ये उस वक्त ये प्रोमिस किए गए थे कि हम ये आपको फैसिलिटेट करेंगे इस इलाके को। और उस वक्त जो खास करके क्योंकि वो बिजली के लिए किया जा रहा था वो सारा सिलसिला,
تو انہوں نے ہمارا خطہ کشمیر ہے، آپ بھی کشمیر سے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو کشمیر کی جو ضرورت ہے ٹوٹل وہ 385 میگا واٹ بجلی ہے، جبکہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ 4932 میگا واٹ جو ہے وہ اس کی پیداوار ہے سالانہ۔ جی، یہ منگلا والے پروجیکٹ کی آپ بات کر رہے جی ہیں، اس کی صرف منگلا والے پروجیکٹ کی اتنی جو کیپیسٹی ہے؟ جی جی، وہ اتنی جو ہے اس کی جو وہ پیداوار ہے اس کی اس پروجیکٹ کی۔ اب اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ہمارا ایک بہت بڑا عوامی پروٹیسٹ بھی ہوا جو کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے تھا، اور عوام نے بڑی ہی ایک کامیاب اور ایک جمہوری طریقے سے اس پروٹیسٹ کو جو ہے انہوں نے وہ کیا، اور وہ اس کو کامیاب کیا، اور پھر حکومت نے اس بات کو ایکسپٹ کیا، ان کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو بھی انہوں نے مانا کہ یہ بالکل جائز ہے اور درست ہے، اور پھر ان کی قیمتیں بھی نیچے آئی اس کی۔ اب کیونکہ وہاں سے جب وہ منگلا ڈیم بنا تو لوگ زیادہ تعداد میں وہاں سے جو نکل کر وہ یو کے اور یورپ اور باقی ملکوں میں گئے روزگار کے لیے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، حکومت پاکستان کے ساتھ حکومت آزاد کشمیر کے جو تعلقات تھے وہ ایز یوزل چلتے رہے، اور نائنٹی یہ محترمہ بینظیر بھٹو جب پرائم منسٹر بنی ہیں پاکستان کی، تو 96 میں بھی یہ پرومس کیا گیا۔ یہ ہمارے یو کے میں ہمارے ایک ساتھی ہیں دل پذیر صاحب، یہ انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ ان کی حکومت میں بھی یہ پرومس کیا گیا تھا کہ ہم میرپور کو ڈویژن کو ایک ایئرپورٹ دیں گے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیں گے، اور کوئی 20 کروڑ روپیہ بھی انہوں نے اس کی انفراسٹرکچر کے لیے دیا تھا۔ اور پھر یہ بات جوں کی توں رہی، اور پھر 2011 میں ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے اس وقت چودھری عبد المجید صاحب، اور پاکستان میں جو گورنمنٹ تھی اس وقت وہ تھی پیپلز پارٹی کی، اور یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھے۔ تو انہوں نے وہ آئے تھے، انہوں نے کشمیر کے دورے پہ آئے تھے، اور انہوں نے یہاں پر اعلان کیا تھا میرپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے، اور انہوں نے 10 کروڑ روپیہ بھی اس کے لیے، اس کی انفراسٹرکچر کے لیے وہ بھی اعلان کیا تھا وہاں پر۔ تو اس کے بعد آج اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 13-14 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، اور یہ مسئلہ جو تھا ہمارا جوں کا توں ہی رہا، اس کے اوپر نہ تو حکومت آزاد کشمیر نے کوئی قدم آگے بڑھایا، اور نہ ہی حکومت پاکستان نے اس کے بعد کوئی اس کے اوپر کوئی سوچ بچار کی، نہ ہی پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی نے اس کے اوپر کوئی رپورٹ مرتب کی، نہ ہی انہوں نے کچھ اس کے اوپر، جیسے کہ ابھی جو ہے ہمارے محترم پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب نے جو اس کے فیزیبلٹی رپورٹ کے لیے جو ہے وہ اس کو اناؤنس کیا۔ اور دیکھیں ہم ہر جو ہے ادارہ، وہ چاہے حکومت آزاد کشمیر کی اتھارٹی ہو چاہے وہ حکومت پاکستان کی اتھارٹی ہو، ہم کشمیریوں کے جو مسائل ہیں نا، جو بھی ہماری ہیلپ کرے گا، ہمیں نکالنے کی کوشش کرے گا ان مسائل سے، ہم اس کو دل سے ویلکم کرتے ہیں، اور یہ ہمارا وہ ہمارے لیے قابل قدر جی ہے، وہ بالکل۔ قابل قدر ہے بالکل۔ اور ہمارا جو پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ مطلب ہے کہ ہم ایک ہی مطلب ہے کہ خطے کے اندر رہنے والے 24 کروڑ عوام ہیں، اور ہمارا دکھ، ہماری تکلیف، ہمارے مسائل، اور ہم سب کچھ سانجھا ہے ہمارا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ادارہ ہو اس کام کے لیے وہ آگے بڑھے، اور ہم اوورسیز کشمیریوں کی وہ ہیلپ کرے اس میں۔ اب میں اچھا، یہ جو ایئرپورٹ کا جو معاملہ زیادہ زور شور پکڑا ہے، یہ کب سے آپ نے یہ سٹرگل شروع کیا؟ اور انگلینڈ میں تو کافی جیسے آپ نے منیر عاطف صاحب کا نام لیا ہے، اور پورا ان کا گروپ جو ہے نا وہ اس میں بڑی سٹرگل کیا انہوں نے، تو یہ اتنا زیادہ تیزی سے کب سے یہ شروع ہوا ہے؟ اورنگزیب صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے جو ہیڈ ایڈمنسٹریٹر ہیں منیر عاطف حسین صاحب، انہوں نے شروع میں اس کمپین کا جب انہوں نے آغاز کیا تو وہ اکیلے تھے، اور انہوں نے اس کا آغاز بھی انہوں نے انگلینڈ میں کیا کہ اوورسیز کشمیریوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے۔ اور ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جو کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یونان اور لیبیا سے جاتے ہوئے جو ہے ہمارے کشمیری اس میں کافی جو بچے تھے وہ روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک منتقل ہونے کے، تو وہ بالکل ہمارے ہی علاقے سے 35 بچے جو ہے نا وہ شہید کریٹے کے علاقے سے جو ہے نا وہ شہید ہوئے شہید تھے۔ ہوئے تھے۔ جی جی،
تو ان کو اس چیز کا جو تھا وہ بڑا ان کو تکلیف ہوئی، اور انہوں نے بڑا مطلب ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بڑا سیریس لیتے ہوئے انہوں نے اس کمپین کا آغاز کیا، اور اس وقت وہ اکیلے تھے، اور انہوں نے اس کے بعد پھر منیر خان پوری صاحب ان کی ٹیم کا حصہ بنے، شباب صاحب ان کی ٹیم کا حصہ بنے، پھر رفیق صاحب اور باقی ساتھی جو ان کے ساتھ وہ چلتے چلے گئے، اور پھر یہ قافلہ جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا، اور انہوں نے اس کے اوپر تقریباً 13-14 مہینے جو ہے یہ انہوں نے کمپین جو تھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر، پریس میڈیا کے اوپر، ٹیلی ویژن میڈیا کے اوپر، اور اس کے اندر ان کی بہت بڑی سٹرگل ہے کہ انہوں نے نہ بالکل صرف انگلینڈ کے اندر انہوں نے اس کمپین کو چلایا، بلکہ انہوں نے انٹرنل پاکستان کے اندر اور جو حکومت آزاد کشمیر ہے ان کے ساتھ بھی وہ سٹل جو تھے وہ رابطے میں رہے، اور انہوں نے جو ہر ادارے کو اور ہر ایک بالا افسر کو، وہ منسٹری ہے چاہے وہ لوکل اتھارٹی ہے، جو بھی انہوں نے سمجھا کہ ہمیں اس بندے سے کمیونیکیشن جو ہے یہ کرنی چاہیے، تو انہوں نے ان کو خط بھی لکھے اور ان کے ساتھ رابطے بھی کیے، ان کے ساتھ میٹنگز ارینج کی، ان سے بات چیت کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 14-15 مہینے کی ان کی یہ لگاتار دن رات کی سٹرگل تھی، جس کے بعد جا کر یہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے اس کو، اس جائز اوورسیز کشمیریوں کے مطالبے کو مانا بھی، اور اس کے لیے انہوں نے یقین بھی دلایا کشمیریوں کو کہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کام بھی شروع کریں گے۔ اب رنگریز صاحب میں یہاں پر ایک بات جو ہے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے پاس 1987 میں ہمارے آزاد کشمیر کے اندر دو ایئرپورٹ جو تھے وہ راولا کوٹ اور مظفر آباد، یہ ظفر آباد 1987 سے لے کر 2006 تک یہ ایئرپورٹ جو تھے وہ کسی نہ کسی صورت میں یہ فنکشنل رہے، ان کے وہاں فلائٹیں آتی رہی جاتی رہی۔ اب 2006 میں انہوں نے ان ایئرپورٹس کو بند کر دیا۔ اب اس کے اوپر صحیح جو ہماری پاکستان سول ایویشن اتھارٹی ہے انہوں نے کوئی رپورٹ اور کوئی ایسی جو ہے ٹیکنیکل کوئی مطلب ایسی کوئی چیز یا کچھ ثبوت دلائل وہ نہیں دیے کہ ہم ان آپریشنل کو کیوں بند کر رہے ہیں۔ جب اس سلسلے میں ہماری خط و خطابت جب ہوئی پاکستان سول ایویشن اتھارٹی سے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں جی وہ جیوگرافیکل ایشو تھا، اس وجہ سے ہمیں آپریشنل معطل کرنا پڑا۔ اب آپ دیکھیں رنگزیر صاحب کہ 1986 میں آپ نے ایئرپورٹ بنائے، ان کو آپ نے چلایا، اور 2006 تک آپ لے کر آئے۔ اب 2006 میں آپ یہ اگر بتائیں ہمیں کہ جی وہاں پر جیوگرافیکل جو ہے وہ معاملات کی وجہ سے ہم نے بند کیا ہے، تو یہ بات کوئی لوجیکلی سمجھ نہیں آنے والی نا۔ یا تو آپ نے صحیح پھر بالکل جب آپ نے وہاں پر ایئرپورٹ تعمیر کیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایسے انجینئرز وہاں پر اپوائنٹ کیے کہ جنہوں نے بغیر لوکیشن کا جائزہ لیے اور بغیر معیاری رپورٹ مرتب کیے انہوں نے ایئرپورٹ پہ وہاں خرچہ کر کے تو ایئرپورٹ بنا دیے۔ پھر اگر 1987 سے لے کر 2006 تک آپ کے فلائٹس وہاں آتی رہی جاتی رہی، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہاں پر کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اگر ایسی نہیں بات ہوتی تو 1 سال بالکل 6 مہینے کے اندر فلائٹس رک جاتی۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے اتھارٹیز کا کہ جی وہاں پر جو ہے پیسنجر تھے ان کی کمی ہو گئی تھی، اس وجہ سے ہم نے ان کو آپریشنل کو معطل کیا۔ آپ رنگزیب صاحب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر 1986 سے لے کر 2006 تک آپریشن چلتا رہا تو اس وقت تو 12-13 لاکھ جو ہے اوورسیز کشمیریوں کی تعداد تھی، اور آج جو ہے یہ سول ایویشن کا اپنا جو ہے ان کا ڈیٹا ہے کہ 1.8 2014 اور 2015 میں جو انہوں نے ڈیٹا دیا کہ 1.8 ملین جو ہیں وہ کشمیری ہیں جو کہ اوورسیز میں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پیسنجر کم تھے تو آپ نے آپریشنل کو چلائے رکھا، اب جب ہمارے جو اوورسیز کی کشمیریوں کی تعداد بڑھ گئی، اراؤنڈ اٹس کم ٹو 2 ملین پیپل آف دا اوورسیز کشمیری، تو آپ نے اس کا آپریشن بند کر دیا۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ان کی کوئی مطلب ہے کہ یہ لاجک نہیں بنتی۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارے منیر عاطف حسین صاحب ہیں، منیر عاطف حسین صاحب اور خان پوری صاحب اور جتنی بھی ساری ٹیم ہے کمیٹی جو یہ اس کام کے لیے جو کوشش کر رہی ہے، وہ اندرون ملک ہے، بیرون ملک ہے۔ اب ہمارا جو اس ایئرپورٹ کو وہاں بنانے کا جو مقصد ہے نا، ایک تو ہم لوگ جو ہیں تقریباً
2 ملین کشمیری ہیں جو اوورسیز، ہم اس سفری جو سہولت سے ایک تو محروم ہیں، اور دوسرا ہمیں اس کے لیے بہت پریشانیاں ہیں، ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہیں۔ آپ مثال کے طور پر اب کوٹلی سے اگر آپ نکلتے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی روڈ اور کس طرح کے راستے اور کن کن جگہوں سے گزر صحیح. کر آپ کو اتنی تکلیف سے آپ کو اسلام آباد پہنچنا پڑتا ہے۔ اور اگر کوٹلی کے ہی بندے کو، پمبر کے بندے کو، یا اب اندازہ کریں کہ مظفر آباد سے ایک بندہ اگر نکل رہا ہے، تو اس کو اگر سیالکوٹ جانا ہے اس کو ایئرپورٹ کے اوپر، تو وہ پہلے تو وہاں سے جائے گا پنڈی، وہ پنڈی سے پھر وہاں سے وہ نیشنل ہائی وے پکڑے گا، اور پھر وہ جائے گا گجرات، اور وہاں سے وزیر آباد، اور وہاں سے ٹرن لے کے پھر وہ سیالکوٹ جائے گا۔ یعنی کہ کتنی بڑی مطلب ہے کہ تکلیف اور پریشانی کا جو ہے نا یہ باعث ہے ہم کشمیریوں کے لیے۔ اور دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی 1400-1500 بندوں کا جو پرابلم نہیں ہے، اس میں کم از کم تقریباً 2 ملین کشمیری ہیں جو اوورسیز ہیں، جن کی فیملیز ہیں، بالکل. ان کے کاروبار ہیں، ان کے بزنسز ہیں وہاں پر، اور وہ اندرون ملک سفر کرتے ہیں، وہ کشمیر آتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، جاتے ہیں، تو وہ بہت بڑی ایک پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اب اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو ایک طرف تو یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا ہمارے 2 ملین کشمیریوں کو۔ اب اس کے ساتھ جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو ایک معاشی پرابلم چل رہی ہے، اب یعنی کہ جو معاشی عدم استحکام ہے، اور جو ہمارے وہاں پر جو مسائل ہیں روزگار کے، اور جو پسماندگی کا جو ہمارا یہ خطہ تقریباً ہم جو آزاد کشمیر 4000 مربع میل کے اوپر جو ہمارا علاقہ ہے، یہ تقریباً 50 لاکھ کی آبادی ہے، اور 50 لاکھ کی آبادی آپ دیکھیں کہ اس اتنے چھوٹے سے اس خطے کے اندر یہ 10 ضلعوں کے اوپر مشتمل ہمارا کشمیر ہے، اور تقریباً اراؤنڈ تقریباً 35 اس کی تحصیلیں ہیں، اور 50 لاکھ اس کی آبادی ہے، اور 2 ملین لوگ اس کے بیرون ملک ہیں۔ جو کہ میں اپنے محترم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جو اپنی سپیچ میں یہ بتایا کہ $38 بلین جو ہے یہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں یہ ہر سال ریمیٹنس بھیجتے ہیں ملک پاکستان کو، اور اس میں کم از کم اراؤنڈ $4 سے $5 بلین جو ہے یہ کشمیری جو ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، جو آتی بالکل. ہیں ریمیٹنس آتی ہیں بیرون ملک سے۔ اب یہ اتنی بڑی رقم ہے، اور ہم اوورسیز کشمیری ایک تو یعنی کہ مختلف قسم کی ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور پھر ہم بیرون ملک اپنے وطن سے بھی دور ہیں، اور پھر ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ ہم ملک کے اندر ہر مسئلے کے اندر جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، وہ مقامی ہو یا وہ پازیٹیو کردار ادا کریں. پازیٹیو جی. کردار ادا کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ ہماری جو ہمارے جو ہیڈ منسٹریٹر ہیں منیر عاطف حسین صاحب، انہوں نے اس کو لانگ ٹرم بینیفٹ کے طور پر اس پروجیکٹ کو کشمیر کے اندر میرپور ڈویژن کے اندر اس کو لانچ کرنے کا انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اب ان کے سامنے جو ہمارے معاشی مسائل ہیں نا، وہاں پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ کشمیر سے آپ کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ٹیکسی چلاتے ہوئے دکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے راول پنڈی کے اور اسلام آباد کے جو انٹرنیشنل ہوٹل ہیں وہاں پر ہمارے کشمیری جو ہیں وہ آپ کو کام کرتے ہوئے وہاں پر وہ آپ کو ملیں گے۔ اب بالکل. اس خطے کے اندر اب بدقسمتی سے یہ جو معاشی عدم استحکام ہے اس خطے کے اندر، اور روزگار کا جو ایک فقدان ہے اس آزاد کشمیر کے اندر، وہ اپنی جگہ پر، اس کی حقیقت اپنی جگہ پر ہے، لیکن حیران کن چیز جو ہے نا میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 4000 مربع میل کے اوپر 10 ضلع ہیں اور اس کی 35 تحصیلیں ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 53 اس کے ارکان اسمبلی ہیں اور 32 منسٹریز ہیں۔ یعنی کہ حیران کن چیز جو ہے یہ آپ کے سامنے آئے گی کہ 32 اس کی منسٹریز ہیں، اور 4 جو ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور 15 اس کے علاوہ کمیٹیز ہیں۔ اب اتنی بڑی یعنی کہ یہ تعداد کے اوپر آپ اگر منسٹر بنا رہے ہیں، تو آپ اگر دنیا کو دیکھیں، اس کا اگر آپ موازنہ اگر دنیا کے ساتھ کریں، تو آپ جس کنٹری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر، وہاں پر بائیڈن کے ایڈمنسٹریشن میں 23 جو ہے وہ ان کے کیبنٹ منسٹر تھے، اور ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں 15 ہیں، شاید یہ بڑھ بھی جائیں گے بعد میں، لیکن ابھی تک 15 ہیں۔ تو اگر جی امریکہ بالکل. جیسے ملک میں انہوں نے 26 یا 15 انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اپنا فیڈرل منسٹریز،
تو ان کو پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 32 منسٹری تم آپ لوگوں نے بنائی کیوں ہے؟ آپ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ آپ یہ جتنا بجٹ آزاد کشمیر کا اسپیشلی آتا ہے نا، تو انہی پہ خرچ ہوتا ہے نا. یہ بیسیکلی لوگوں کے مسائل پہ ہرگز خرچ نہیں ہوتا، اور نہ لوگوں کے مسائل پہ ان کو توجہ ہے. یہ بس اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ اسپیشلی جو آزاد کشمیر کی اسمبلی کے جتنے ممبران ہیں، ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ اپنی فیملی کو اسٹیبلش کرنا ہے. اپنے علاقے کے مسائل تو ان کو کوئی بھی ایسا منسٹر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ایم ایل اے نہیں ہے جو اپنے علاقے کے مسائل کو سمجھتا ہو، جانتا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات قسمت ہماری یہ بھی ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں، یہ تعلیم سے بھی جو ہے نا، وہ تعلیم بھی ان کے پاس نہیں ہے. اور یہ بیسیکلی اسمبلی کا مطلب کیا ہے کہ قانون سازی کرنی، یہ سکیمیں اور یہ معاملات کرنے، یہ تو ان کے جو منصب ہے اس میں آتے نہیں ہیں. لیکن یہ سمجھیں کہ ہماری بدقسمتی ہے. ایئرپورٹ کے معاملے میں اب کشمیریوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کس طرف ان کو موومنٹ کو کس طرف لے کے جانا چاہیے؟ جی بہت شکریہ اپنا رنگریز صاحب. آپ کیونکہ ابھی تک تو صرف اعلان ہی ہوا ہے، ابھی تک اس پہ کوئی ایسا جو ہے نا نوٹیفیکیشن ایسا جاری نہیں ہوا. اور کشمیریوں کو اس اسٹرگل میں کیسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ رنگریز صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہ جب ہمارے منیر عاطف حسین صاحب نے جب اس کمپین کا آغاز کیا تو وہ اکیلے آدمی تھے، اور وہ بالکل. چلتے رہے اور انہوں نے اسٹرگل کو جاری رکھا. اور آج الحمدللہ سے اندرون ملک اور بیرون ملک ان کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اوورسیز کشمیری، بلکہ 2 ملین کشمیری میں یہ کہوں گا کہ وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ان کے پیچھے ساتھ کھڑے، ہیں. بالکل بالکل. ان کے ساتھ کھڑے ان کے پیچھے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ 2011 کو منظور ہوا، یوسف رضا گیلانی صاحب نے پیسے بھی دیے، اعلان بھی کیا اور لوکیشن بھی ڈیسائیڈ ہو گئی اس کی. اس میں ہمارے بیرسٹر سلطان محمود صاحب چودھری صاحب اور چودھری عبد المجید صاحب، ان کے درمیان میں کچھ سیاسی مفادات کی بنیاد پر یا کچھ ذاتی مفادات کی بنیاد پر یہ عدم دلچسپی کا، اور انہوں نے اس کو جو ہے اس کی عدم دلچسپی کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ ہمارا جو تھا وہ ڈیلے ہو گیا. اس کو بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اوورسیز کشمیریوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ابھی اس کا یعنی کہ اعلان یا فیزیبلٹی رپورٹ کے لیے انہوں نے اپنے احکامات جاری کیے ہیں، ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے سارے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کا، کہ انہوں نے ہماری پرابلم کو سمجھا اور انہوں نے اس کے اوپر جو اپنی توجہ تھی وہ اپنا وقت بھی اس کے لیے نکالا. اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم یہ کریں کہ اوورسیز کشمیری بھی اس کے لیے بھرپور کردار ادا کریں اپنا، اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ٹیلی ویژن میڈیا کے اوپر، اور اپنی جو لوکل جو کانسٹیٹوئنسی کے ہمارے جو ایم ایل ایز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں، عوام کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں، اور حکومت پاکستان کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں. اور اس ایشو کو یہ سمجھ کر کہ ٹھیک ہے، اس کو اب گورنمنٹ پاکستان نے نوٹس لیا ہے، اس نوٹس کے اوپر ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، یا اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یا ہمیں زیادہ ویری ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ابھی بہت ساری جو رسمی کارروائیاں ہیں اس کے انفراسٹرکچر کے لیے وہ ابھی باقی ہیں. اس کے لیے ہم سارے کشمیریوں کو ایک ہی پلیٹ فارم سے ہو کر ہمیں اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی پڑے گی. اور بالکل اس مسئلے کو، اور یہ مسئلہ جو ہے، میں رنگریز صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہمارا ایک تو سفری سہولت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے، ہمارے خطے کے لیے ایک معاشی انقلاب کا باعث بنے گا، یہ معاشی استحکام اور کا. یہ میرپور کے لوگوں کا درینہ مطالبہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پہ بڑا فرق پڑے گا. کیونکہ جتنے بھی لوگ بیرون ملک رہتے ہیں وہ سفری مشکلات کے علاوہ معاشی طور پر بھی لوگ مضبوط ہوں گے. جو لوگوں کی جو معاشی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی اس سے. اور یہ ایک ایسا سینٹر ہے کہ جہاں آپ کو بہت سارے علاقے اس کے ساتھ لگتے ہیں. اور یہ میرپور کے لوگوں کا جب ڈیم بننا تھا تو آپ نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ یہ ان کا اس وقت سے مطالبہ ہے. تو اس کو فل فور جو ہے نا وہ اوورسیز کشمیری اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فل فور پورا کیا جائے. جی 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 بالکل سر، یہ میں آپ کو اس کے اوپر یہ میں بات کرنا میں سمجھوں گا کہ یہ اس میگا پروجیکٹ کی وجہ سے ہمارا جو خطہ ہے کشمیر، وہ یہ صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ میرپور میں بن رہا ہے تو وہ میرپور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ 50 لاکھ ہمارے خطے کے کشمیریوں کے لیے ہے. اور جو ان یہ ہے. کی معاشی اور جو ان کی جو پسماندگی کا جو وہ شکار ہیں،
یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا یہ منصوبہ. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سرمایہ کاری کا بھی یہ باعث بنے گا, یہ روزگار کا بھی باعث بنے گا. وہاں پر اس خطے کے اندر کمرشلائزیشن ہوگی, وہاں پر انڈسٹری بنے گی, وہاں پر چھوٹی فیکٹریز بنیں گے, اور سب سے بڑی بات جو ہے ہماری جو کنیکٹیویٹی ہوگی پوری دنیا کے ساتھ. اور ہمارا جو کشمیر ہے اللہ نے اس کو بے پناہ خوبصورتی سے نوازا ہوا ہے. اور بے اوورسیز جو یہ جو ٹورزم ہے اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ ایک بہت بڑا اس کے لیے یہ ثابت ہوگا. یہ معاشی جو ہے نا اس کے لیے یہ انقلاب کا یہ باعث ثابت ہوگا. اور اس میں جو ہمارے نوجوان ہیں, جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ان کو اس اپنے خطے کے اندر ان کو نوکریاں ملیں گی, ان روزگار کے ملے لیے چھوٹے کاروبار کے لیے ان کے لیے مواقع پیدا ہوں گے, اور ہماری روڈیں ٹھیک ہوں گی, اور ہمارا جو اس علاقے کا جو سول سروس ہے وہ سول سروس بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہوگی. ہمارا ہیلتھ کا نظام وہاں ٹھیک ہوگا. انٹرنیشنل طرز کے اوپر اس ڈویژن کے اندر جو ہے ہاسپٹل بنیں گے, روڈیں بنیں گی, اور اس کے بعد جو ہمارے ہیلتھ کا نظام ہے وہ ٹھیک ہوگا. جو ریزیڈینشل سسٹم ہے جو ہمارا وہ جو ہے کنیکٹیویٹی ایک انٹرنیشنل جو ہے لیول کے اوپر جو ہے وہاں پر وہ انفراسٹرکچر ہوگا وہاں پر. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے ایک لانگ ٹرم بینیفٹ فار دا پیپل آف دا 5 ملین جموں اینڈ کشمیر, ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا. بالکل. فیاض صاحب, میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے, ان کے جتنے وزراء ہیں, ان کے جتنے ایم ایل ایز ہیں, ان میں سے کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا. یہ اوورسیز لوگوں نے اٹھایا, اور آپ جیسے جو اس وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اٹھایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نااہلی ہے, ان کی جو اس میں غفلت ہے. جیسے آپ نے دو جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کا نام لیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے یہ میرپور کے لوگ, آزاد کشمیر کے لوگ سفر کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج نوجوان باشعور ہیں, اور اس کمپین میں کسی بھی قسم کی نااہلی ہے, کمزوری ہے, اس کو آڑے نہیں آنے دیں گے. اور انشاءاللہ اس کا پیچھے تک, بلکہ آج میری منیر عاطف صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس میں ایک کمیٹی ایڈ کریں گے جو اس کی نگرانی کرے گی, جو وہاں سے لوگوں کو لے گی, اور جو اوورسیز ہیں وہ لوگ اس میں اپڈیٹ رہیں گے کہ کیا اس میں کیا اپڈیٹس ہوئی ہیں, کیا معاملات چل رہے ہیں, کہاں تک کام ہوا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے. یہ کوئی اپنے باپ کے گھر سے لا کے وہاں پہ ایئرپورٹ نہیں بنائیں گے, یا کوئی بھی سڑک کا کام ہوتا ہے, ڈیم کا جو ہے, جیسے آپ نے دیکھا کہ کتنے عرصے سے یہ لوگوں کے پیسے کو وہاں ڈبویا گیا, اور لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کی گئی. تو ان چیزوں پہ جب تک ہم اوورسیز لوگ نظر نہیں رکھیں گے, وہاں کے نوجوان نظر نہیں رکھیں گے, یہ معاملات صحیح نہیں ہوں گے. فیاض احمد ہمایوں صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں ٹائم دیا, اور ہمیں اتنی زبردست باتیں آپ نے کی کہ یقین مانے کہ ہم ریاست میں رہنے والے لوگوں کے سر اپنے فخر سے بلند کر دیے کہ آپ لوگوں کے لیے سوچتے ہیں. اور یہ جو ہماری حکومتیں جو پیسہ کھاتی ہیں, جو مختلف جو بجٹ کھا جاتی ہیں سارا, اور یہ عوام کے لیے کبھی بھی نہیں سوچتی, یہ اپنے مفادات کے لیے سوچتی ہیں. ناظرین, میں سب سے امپورٹنٹ میسج یہاں پہ یہ دوں گا کہ جو نوجوان ہیں, چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہیں, چاہے وہ بیرون ملک میں ہیں, ان کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے, پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے. یہ پورے آزاد کشمیر کا جو پورا خطہ ہے, یہ ہمارا خطہ ہے. ہم اس میں کوئی علاقائی ازم نہیں ہے, اس میں کوئی برادری ازم نہیں ہے, اس میں کوئی جو ہے نا یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارے جو مسائل ہیں, ہمارے جو جتنے بھی ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں, یہ کوئی اس طرح یوز کر سکتا ہے. جب ہم نوجوان کھڑے ہوں گے تو اس میں کوئی بھی بددیانتی نہیں کر سکے گا, اپنے مفادات کو استعمال نہیں کر سکے گا. فیاض ہمایوں صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس پروگرام میں ٹائم دیا, اور اس اہم ایشو پہ اپنی جو قیمتی رائے تھی, اپنی جو قیمتی باتیں تھی, وہ ہمارے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ پھر ہم کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ بہت شکریہ حافظ. رمزیز تھینک صاحب, یو. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت نکالا, اور تھینک یو ویری مچ.